بیٹی علی کی آئی ہے لاش حسین پر، جاں اپنی کھو رہی ہے شہ مشرقین پر، کہتی ہے سر کو پیٹ کے بھیا اٹھو اٹھو، کہتی ہے سر کو پیٹ کے بھیا اٹھو اٹھو، زینب تمہاری ہو گئی تنہا، اٹھو اٹھو، زینب تمہاری ہو گئی تنہا، اٹھو اٹھو، بھیا زمانہ دشمن جا ہو گیا، اٹھو بھیا نصیب اہل حرم سو گیا، اٹھو بھیا بتاؤ کچھ تو، پریشان ہے بہن بھیا تمہارے خون میں آلودہ ہے بدن، بھیا تمہارے سر کی قسم سر کہاں گیا، بھیا کہاں وہ تاج سرے انسا جا گیا، بھیا ستم یہ کس نے کیا، کس نے کی جفا، بھیا تمہارے خون میں آلودہ ہے وفا، بیٹی علی کی آئی ہے بھیا تمہارے جسم پہ ہے زخم بے حساب، یا جا بجا سے چاک ہے اللہ کی کتاب، بھیا بہن کے دل کے یہ ناشور ہیں تمام، بھیا بہن کے واسطے جینا ہے اب حرام، بیٹی علی کی آئی ہے بھیا یہ داغ سینے کے کس کو دکھاؤں میں، بھیا مدد کے واسطے کس کو بلاؤں میں، بھیا میں ننگے سر ہوں کہاں سر چھپاؤں میں،
भैया तुम्हारी लाश पे अब क्या उड़ाऊं मैं, बेटी अली की आई है लाशे हुसैन पर, जा अपनी खो रही हैं शहे मसीर कैन पर, कहती है सर को पीट के भैया उठो उठो, ज़ैनब तुम्हारी हो गई तन्हा, उठो उठो, ज़ैनब तुम्हारी हो गई तन्हा, उठो उठो, बेटी अली की आई है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे समात फरमाएं। नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें, नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें होती कहाँ हैं पूछिए रूहुल अमीन से। नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें होती कहाँ हैं पूछिए रूहुल अमीन से, आता अगर ना बीच में रुमाल फातिमा। शेर समात फरमाए कि नाजिल गमे हुसैन में कुरान की आयतें होती कहाँ हैं पूछिए रूहुल अमीन से, आता अगर ना बीच में रुमाल फातिमा, इन आंसुओं का बोझ न उठता जमीन से, इन आंसुओं का बोझ न उठता जमीन से। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे पानी के हवाले समात फरमाएं कि हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, पानी पर सभी की निगाहे यास रहेगी। हर दौर में पानी से बड़ी आस रहेगी, पानी पर सभी की निगाहे यास रहेगी, पानी की तरफ हश्र में देखेगा जमाना, पानी की तरफ हश्र में देखेगा जमाना, पानी की नजर जानिबे अब्बास रहेगी, पानी की नजर जानिबे अब्बास रहेगी। अजीज़ान मोहतरम, ये क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो करबला में पहुंचे, ये करबला एक जंगल थी, एक बयाबान था, और जिसे आज इमाम हुसैन ने जिस करबला को आज करबलाए मोहल्ला बना दिया, वो करबला बाज़बान करबला कहती है कि मैं बुलंदी हूं मुझे करबो बला कहते हैं, मैं बुलंदी हूं मुझे करबो बला कहते हैं, दिल काबा के धड़कने की सदा कहते हैं, शह मेराज भी मेराज बका कहते हैं, मैं वो खित्ता हूं जिसे अर्श उला कहते हैं, मैं वो खित्ता हूं जिसे अर्श उला कहते हैं। तो तख्ते बिल्कीस की तौकीर मेरी खाक में है, तख्ते बिल्कीस की तौकीर मेरी खाक में है, अब सुलेमा भी मेरी सरहद इमलाक में है, अब सुलेमा भी मेरी सरहद इमलाक में है। बंद मुलाहिदा फरमाए कि चश्मे ज़मज़म मक्का की रवानी मैं हूं, जिससे मशहूर है काबा वो कहानी मैं हूं, जिससे मशहूर है काबा वो कहानी मैं हूं, पुरके शिजवत है इब्राहिम का पानी मैं हूं, दूर है जिससे बुढ़ापा वो जवानी, दूर है जिससे बुढ़ापा वो जवानी मैं हूं, जो मुझे छोड़ के काबे पर नजर करता है, जो मुझे छोड़ के काबे पर नजर करता है, कागजी नाव से पानी पर सफर करता है, कागजी नाव से पानी पर सफर करता है, जीनते रिफत तूबा है फरेरा मेरा,
سب کے آنگن میں اترتا نہیں سایہ میرا، جنتیں کرتا ہے تخلیق پسینہ میرا، جنتیں کرتا ہے تخلیق پسینہ میرا، ذہن مفلوج کہاں سمجھے گا رتبہ میرا، ذہن مفلوج کہاں سمجھے گا رتبہ میرا، عرشے منبر الہام صدا دیتا ہے، میرے عرفان کی توفیق خدا دیتا ہے، میرے عرفان کی توفیق خدا دیتا ہے۔ بند ملاحظہ فرمائے کہ چشمہ منبع اسرار حرم مجھ سے ہے، کربلا کہہ رہی ہے کہ چشمہ منبع اسرار حرم مجھ سے ہے، لوح محفوظ ہے مجھ سے، یہ قلم مجھ سے ہے، ستوت و شوکت و اجلال و حشم مجھ سے ہے، سجدہ گاہوں کے تقدس کا بھرم مجھ سے ہے، چشمہ منبع اسرار حرم مجھ سے ہے، لوح محفوظ ہے مجھ سے، یہ قلم مجھ سے ہے، ستوت و شوکت و اجلال و حشم مجھ سے ہے، سجدہ گاہوں کے تقدس کا بھرم مجھ سے ہے، جو یہ کہتا ہے میری خاک پر سجدہ نہ کرو، جو یہ کہتا ہے میری خاک پر سجدہ نہ کرو، وہ ہے کوفے کا خمیر، اس پر بھروسہ، وہ ہے کوفے کا خمیر، اس پر بھروسہ نہ کرو۔ کربلا کہہ رہی ہے کہ مجھ سے صحراؤں کے طوفان لرزتے تھے مگر، مجھ میں وہ ہو تھا کہ حیوان لرزتے تھے مگر، طائران فلک الہان لرزتے تھے مگر، گل بہاروں کے گلستان لرزتے تھے مگر۔ کربلا ایک جنگل تھی، خود بازمانہ کربلا سماعت فرمائے کہ مجھ سے صحراؤں کے طوفان لرزتے تھے مگر، مجھ میں وہ ہو تھا کہ حیوان لرزتے تھے مگر، طائران فلک الہان لرزتے تھے مگر، گل بہاروں کے گلستان لرزتے تھے مگر، جب سے شہ نے میرے سینے پر قدم رکھا ہے، جب سے شہ نے میرے سینے پر قدم رکھا ہے، حق پسندوں نے میرا نام ارم رکھا ہے، حق پسندوں نے میرا نام ارم رکھا ہے۔ آخری بند سماعت فرمائے کہ حسن پیرایہ اظہار پہ حیرت نہ کرو، میری شیرینی گفتار پہ حیرت نہ کرو، نہ کرو لہجہ انکار پہ حیرت نہ کرو، مظہر لوح و پر اسرار پہ حیرت نہ کرو۔ آخری بند ملاحظہ فرمائے کہ حسن پیرایہ اظہار پہ حیرت نہ کرو، نہ کرو لہجہ انکار پہ حیرت نہ کرو، مظہر لوح و پر اسرار پہ حیرت نہ کرو، میری شیرینی گفتار پہ حیرت نہ کرو، عصر کے وقت تبسم بھری تقریر نے دی۔ بیت ملاحظہ فرمائے کہ حسن پیرایہ اظہار پہ حیرت نہ کرو، میری شیرینی گفتار پہ حیرت نہ کرو، نہ کرو لہجہ انکار پہ حیرت نہ کرو، مظہر لوح پر اسرار پہ حیرت نہ کرو، عصر کے وقت تبسم بھری تقریر نے دی، میں تو گونگی تھی زباں اصغر بیشین۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ و خلیفتہ بلا فصل، اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ، فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین، امام المشارق والمغارب، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى يوم الدين، وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. صلوات بھیجیں محمد. عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، خواجہ اجمیری کے وہ 4 مصرے کہ جس میں انہوں نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا خواجہ اجمیری کے ان 4 مصروں کے سلسلے میں کہ خواجہ اجمیری نے کہا حسین ہیں دین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ کے معنی ہیں یونیورسل ہیرو، بادشاہ کے معنی ہیں دی کنگ آف دا ارتھ. حسین آسمان کا بھی مالک ہے، حسین زمین کا بھی مالک ہے. عزیزان گرامی، آج مجھے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ یہ خواجہ اجمیری کے 4 مصرے نہیں ہیں، خواجہ اجمیری کے دیوان میں ان 4 مصروں کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا عزیزان گرامی کہ اگر یہ خواجہ اجمیری 4 مصرے حسین کی شان میں نہ کہتے تو حسین کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، اور اگر یہ 4 مصرے حسین کی شان میں کہہ دیے تو حسین کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا. توجہ فرمائیں تو آپ گفتگو آپ ملاحظہ فرمائیں، اس لیے کہ حسینیت ایک ہوائی جہاز کا نام ہے، جس نے پکڑ لیا وہ بلند ہوتا چلا گیا، وہ بلند ہوتا چلا گیا. جس نے حسین کی شان میں کچھ کہہ دیا وہ بلند ہو گیا. حسین کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا. عزیزان گرامی، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آل محمد کی شان میں، اہل بیت کی شان میں وہ جتنے شعراء تھے جنہوں نے اشعار کہے، توجہ ہے نا عزیزان گرامی، وہ بڑی بلندیوں پہ پہنچے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اردو کا مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، آپ جانتے ہیں کہ غالب جو تھے ان کے ایک دوست تھے میرن صاحب. وہ اکثر اپنے دوست کے یہاں جاتے تھے، اور آج جانتے ہیں کہ شاعروں کا یہ دستور ہوتا ہے شعراء کا کہ ایک شاعر دوسرے شاعر کے یہاں جاتا ہے، وہ اپنا کلام سناتا ہے یا اپنا کلام سناتے ہیں. تو ایک روز غالب جو تھے وہ میرن صاحب کے یہاں پہنچے اور کہا میرن صاحب ہم نے غزل کہی ہے، آپ کو سنانے آئے ہیں، اگر آپ نے بھی کچھ کہا ہو تو سنائیے. میرن صاحب نے کہا غالب صاحب ایک مصرع ہوا ہے لیکن ہم آپ کو سنائیں گے نہیں. کہا بھئی کیوں نہیں سناؤ گے، ہم سننے کے لیے آئے ہیں. کہ بات یہ ہے غالب صاحب کہ آپ کی عادت یہ ہے کہ ہم مصرع سنائیں گے، آپ نیچے مصرع لگا دیں گے اور دہلی میں مشہور ہو جائے گا کہ غالب نے کیا شعر کہا ہے. تو غالب نے کہا میرن صاحب آپ سنائیے تو صحیح، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مصرع نہیں لگائیں گے. کہا میرن صاحب نے غالب صاحب آپ مانیں گے ہی نہیں، آپ کی عادت ہے اور ہم نے یہ طے کیا کہ مصرع ہم ہی لگائیں گے. تو غالب نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مصرع نہیں لگائیں گے، آپ سنائیے تو صحیح. کہا دیکھیے وعدہ ہے، مصرع تو ہم سناتے ہیں مگر آپ مصرع نہیں لگائیے گا. کہا اچھا سنائیے مصرع، ہم نہیں لگائیں گے مصرع. میرن صاحب نے کہا دیکھیے کیا مصرع ہوا ہے، اسپو زنو شمشیر وفادار کے میدی. جیسے یہ شعر کہا غالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، واللہ علی دید علی دید علی دید. یعنی وہ ہستی کہ جس کا گھوڑا بھی وفادار، جس کی زوجہ بھی وفادار، جس کی تلوار بھی وفادار. غالب نے کہا ایسی شخصیت سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے کہ جس کا گھوڑا بھی وفادار ہو، جس کی زوجہ بھی وفادار ہو، جس کی تلوار بھی وفادار ہو. میرن صاحب نے کہا غالب صاحب میں جانتا تھا کہ آپ مصرع لگائیں گے ضرور، مگر آج سے یہ شعر آپ کا ہو گیا.
اس لیے کہ دنیا میں کوئی ہستی سوائے علی کے ایسی نہیں ہے کہ جس کا گھوڑا بھی وفادار ہو، جس کی زوجہ بھی وفادار ہو، جس کی تلوار بھی وفادار ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی، مجھے آپ کی خدمت میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ آج شام شہیدہ ہیں اور مجھے آپ کی خدمت میں صرف مسائل بیان کرنا ہے، لیکن حسینی ادب کے سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں صرف چند باتیں عرض کرنا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، دیکھیے یاد رکھیے گا کہ جس نے حسین کی شان میں کچھ کہہ دیا، مدح مولا میں کچھ کہہ دیا، وہ بلند ہوتا چلا گیا۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ شیکسپیئر نے 50,000 سے زیادہ اشعار کہے، ٹیگور نے 60,000 سے کچھ زیادہ اشعار کہے۔ کسی ادب میں آپ دیکھ لیں، چاہے اردو ادب ہو، چاہے انگریزی ادب ہو، چاہے عربی ادب ہو، چاہے فارسی ادب ہو، مگر کسی نے اتنے اشعار نہیں کہے جتنے میر انیس نے کہے۔ میر انیس نے 2.5 لاکھ اشعار کہے۔ توجہ فرمائے عزیزانی، 2.5 لاکھ اشعار میر انیس نے کہے۔ اور سنیے گا خدا کی قسم، کسی ادب کے کسی شاعر نے وہ بات نہیں کہی جو میر انیس نے کہی۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کیا کہا میر انیس نے؟ سنیے عزیزو، نہ شیکسپیئر یہ بات کہہ سکا، نہ ٹیگور یہ بات کہہ سکا۔ عربی ادب میں امراؤ بن قیس، لبید جیسے شاعر، کوئی یہ نہ کہہ سکا جو انیس نے کہا۔ کیا کہا انیس نے؟ توجہ فرمائیے گا، نمک خوان تقلب ہے فصاحت میری۔ میر انیس کہتے ہیں شاعری کے دسترخوان پہ ادب کی جو نعمتیں سجی ہیں، اس میں میری شاعری کا اگر نمک نکال دیا جائے تو پورا ادب پھیکا پڑ جائے گا۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، معمولی بات نہیں ہے۔ کس کمانڈنگ پوزیشن میں انیس کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، کہ اگر میری شاعری کا نمک نکال دیا جائے تو پورا ادب پھیکا پڑ جائے گا۔ تو میں سچ عرض کرتا ہوں خدا کی قسم کہ پورا اردو ادب زندہ ہے تو حسینی ادب سے زندہ ہے، حسینی ادب سے زندہ ہے۔ اور اسی لیے شاید آپ جانتے ہیں کہ نیر سرسوی نے کہا، توجہ سے سماعت فرمائیں، کہ جب یہ طے ہے کہ رب حسین کا ہے، جو ہے رب کا وہ سب حسین کا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ رب حسین کا ہے، جو ہے رب کا وہ سب حسین کا ہے۔ اور مرثیے ہر زبان میں ملتے ہیں، ہر زبان میں ادب حسین کا ہے۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ انیس کو ملا کہاں سے؟ یہ انیس کو کہاں سے ملا؟ 3 شعبان کو جب حسین کی ولادت ہوئی، انیس حسین کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، تو جس دن فطرس کو بالوں پر مل جائیں، اگر اس کی اپنی اولاد مانگے گی تو اسے کیا نہ ملے گا۔ توجہ فرمائیے گا، میر انیس نے 3 شعبان کو مانگا کہ جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم روح سے نہ جائے۔ انیس کہتے ہیں پالنے والے، جب تک یہ سورج میں چمک باقی رہے، میری قلم کی حکومت باقی رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حسین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے حسین کی، چاہے ہندو ہو، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، جس کو جو کلمہ کو بھی نہیں ہے، جسے ہماری مساجد سے کوئی سروکار نہیں ہے، جسے ہمارے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مگر حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ بس یہ 4 مصرے آپ سماعت فرما لیں۔ میرے قصبے شکارپور میں ایک لکشمن پرساد تھے، ہندو ہیں، توجہ فرمائیے گا، مگر حسین کی بارگاہ میں کس عقیدت سے کہتے ہیں سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں شبیر کا بندہ ہوں، گنہگار بھی ہوں،
شبیر کا بندہ ہوں، گنہگار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، خطاوار بھی ہوں، دوزخ میں نہ جاؤں گا، خطاوار بھی ہوں، گر لے بھی گئے کھینچ کے 10-20 ملک، اشکوں سے بجھا دوں گا، عزادار بھی ہوں۔ اور حلے فکر عزیزان گرامی، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، یہ چند جملے اور چند باتیں حسینی ادب کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس لیے کہ آج کی اس مجلس میں فضائل پڑھنا نہیں ہے عزیزوں۔ آج جانتے ہیں آپ، پوری دنیا کے اندر مظلومیت کے اعتبار سے دو شامیں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں، ایک ہے شام شہیداں اور دوسری ہے شام غریباں۔ یہ شام شام شہیداں کہلاتی ہے۔ آج ہر ماں کی آغوش میں اس کا بیٹا ہے۔ علی اکبر ام لیلہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں، قاسم ام فروہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے شام شہیداں، اور جب شام غریباں آئے گی تو ہر ماں کی مانگ بھی اجڑ چکی ہوگی، کوکھ بھی اجڑ چکی ہوگی۔ کل جب شام غریباں آئے گی نا عزادارو، تو یہ وہ شام ہوگی کہ ہر ماں کی آغوش خالی ہوگی۔ عزاداران امام مظلوم، خصوصیت کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی شام سے لے کے شام غریبہ تک کسی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آنی چاہیے۔ آپ کو حسین کی مظلومیت کا واسطہ کہ آج شام سے لے کے شام غریباں تک اپنے غریبان کو چاک رکھنا، اپنے غریبانوں کو چاک رکھنا، اپنی آستینوں کو الٹ کے رکھنا، کسی کے لبوں پہ مسکراہٹ نہ آ جائے۔ آپ تصور کرو کہ کسی کے گھر کسی کا بیٹا مر جائے اور آپ اس کے گھر تعزیت کو جاؤ اور مسکرانے لگو، تو سوچو اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ یہی تو کہے گا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تعزیت کو نہ آیا ہوتا، تعزیت کو نہ آیا ہوتا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، خدا کی قسم جو آنکھیں رونے کی عادی ہیں، آج کی شب میں ان کے پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے عزاداروں، پڑھنے کے کچھ نہیں ہے۔ سنو عزاداروں، اور یہ بھی گزارش ہے میری آپ سے کہ کل شام تک ہر وقت ہر لمحے آپ پڑھتے رہیں اللہم لان قتلت الحسین واصحابہ۔ کیوں؟ میرے مولا حسین کہتے ہیں، حسین کا وعدہ ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک اس کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں گا۔ عزاداران امام مظلوم، حسین نے اس شام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ شام شہیداں کو حسین نے رات کا ایک حصہ اصحاب کے ساتھ گزارا، حسین نے رات کا ایک حصہ شہزادی زینب کے ساتھ گزارا، اور حسین نے رات کا تیسرا حصہ عبادات میں گزارا، عبادات میں گزارا۔ عزاداران امام مظلوم، وہ حصہ جو حسین نے اصحاب کے ساتھ گزارا ہے، یہی شام تھی نا عزاداروں۔ خیمے میں حسین نے اصحاب کو جمع کیا، اور اس کے بعد حسین نے کہا اصحاب بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، عباس بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اور محمد بھی ہیں، اور حسین کہتے ہیں دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میرے ساتھیوں، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم کربلا چھوڑ کے چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حسین ضمانت لیتا ہے، میں تمہیں جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب چلے جاؤ۔ سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائے مولا، اے مولا خدا کی قسم اگر ہمیں 70 مرتبہ زندگی ملے اور ہماری خاک کو ہوا میں منتشر کر دیا جائے، ہر بار بھی زندگی ملے گی تو یہی تمنا دل میں رہے گی کہ آپ کے قدموں پہ اپنی جان نوچھاور کر دیں، جان نوچھاور کر دیں۔ ایک مرتبہ حسین عباس سے مخاطب ہوئے، عباس تم بھی اپنی بہنوں کو، علی کی بیٹیوں کو لے کے مدینے چلے جاؤ،
عزادارو سوچو عباس کے دل پہ کیا گزری. عباس نے کہا آقا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ آقا؟ ارے آقا آپ کو چھوڑ کے ہم چلے جائیں آقا. حسین نے کہا شمع کو گل کر دو. شمع کو گل کیا گیا. کہا دیکھو اب یہ تاریخ یہ شب ہے, تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اب جو عزادارو پھر شمع گل کی تو سب کے آنکھوں میں آنسو تھے. مولا کے قدموں کو پکڑ لیا. آقا آپ یہ دوبارہ جملہ نہ کیجیے گا, کہیے گا. ہاں عزاداران امام مظلوم کیسے یہ رات حسین نے گزاری ہے. آپ تصور کیجئے عزادارو بیویوں کا کیا عالم ہے. رات کا وقت آیا, حسین ایک ایک خیمے میں جاتے ہیں. کبھی ام لیلہ کے خیمے میں جاتے ہیں, کبھی رباب کے خیمے میں جاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین جو فضہ کے خیمے میں پہنچے تو کیا دیکھا, فضہ ہاتھوں سے انگلیوں سے زمین پہ لکیریں کھینچتی جاتی ہیں. آنسوؤں کے قطرے فضہ کے زمین پہ گرتے جاتے ہیں اور فضہ کہتی جاتی ہے منہ سے کاش تم ہوتے, کاش تم ہوتے تو تمہیں میں اپنے آقا حسین پہ قربان کر دیتی. ہائے فضہ, فضہ تیرا مقدر ہی ایسا ہے, فضہ تیرا مقدر ہی ایسا ہے. حسین نے خیمے میں قدم رکھا. فضہ کیا کہہ رہی ہو, فضہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اے میرے آقا, میرے 4 بیٹے ہیں جو مجھ سے دور ہیں, کاش کہ میرے بیٹے کربلا میں ہوتے تو میں اپنے بیٹوں کو آپ کے اوپر سے قربان کر دیتی. ایک مرتبہ حسین نے کہا فضہ آنکھوں سے آنسوؤں کو پہنچ دے. فضہ حسین وعدہ کرتا ہے, حسین وعدہ کرتا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں حسین جائے گا جنگ کرنے کے لیے تو حسین بآواز بلند کہے گا کہ میں بیٹا تو فاطمہ کا ہوں, توجہ فرمائیے گا, مگر میری ماں فضہ ہے, میری ماں فضہ ہے. ہاں عزاداران امام مظلوم بس ماتم کیجئے عزادارو. آج کی رات عزاداران امام مظلوم, آج کا دن یہ منسوب ہے, امام حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کی جاتی ہے. یہاں پہ عزاداران امام مظلوم کون حسین, آپ تصور کر لیں تو کلیجہ پھٹ جائے عزادارو. حسین جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں تو ایک مرتبہ زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی اور باہیں ڈال کے کہا بھیا 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 کیا ارادہ ہے؟ کہ بھائی تم سے رخصت کے لیے آیا ہے. بس ایک مرتبہ زینب نے تڑپ کے کہا بھیا دنیا میں کون ایسی بہن ہوگی کہ جو بھائی کو خنجر کے نیچے بھیج دے. ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب, اے میری بہن زینب, تم اپنے بھائی کو رخصت کرو اور مسکرا کے رخصت کرو. زینب نے کہا بھیا کون بہن ہوگی جو خنجر کے نیچے بھائی کو بھیجے اور مسکرا کر رخصت کرے. حسین نے کہا میری بہن, ارے تم عام بہنوں جیسی بہن نہیں ہو, تم علی کی بیٹی ہو, عباس کی بہن ہو. یہ میری بہن تم مسکرا کر رخصت کرو تاکہ دنیا کی عقل حیران ہو جائے کہ جب سب سے بڑے صابر کا نام حسین ہے تو زینب کو کیا مرتبہ دیا جائے. اس لیے کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک زینب اور حسین پہ ساتھ ساتھ مسائل پڑے, مگر عزادارو زینب پر ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کا سر نو کے نیزے پہ بلند کیا گیا. ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ بیمار بھتیجے کا بستر کھینچا گیا. ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ خیموں میں آگ لگائی گئی. ایک صدمہ یہ بھی ہے کہ سکینہ کے تماچے لگے. ہاں عزادارو بآواز بلند گریہ کیجئے عزادارو. حسین کیسے رخصت ہوئے عزادارو میں نہیں کہہ سکتا, مگر ہاں عزادارو مورخ کہتا ہے کہ حسین گھوڑے کی باک پکڑے ہوئے خیمے سے باہر آئے اور حسین نے فرات کی طرف رخ کر کے دیکھا. عزادارو دنیا نہ سمجھی مگر چاہنے والی بہن سمجھ گئی اور آ کے کہا میرے بھیا اگر عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن موجود ہے. اے میرے بھیا میں تمہیں گھوڑے پہ سوار کروں گی. عزادارو آج اس شام شہیدہ میں یہ جملہ سن سکتے ہیں عزادارو, علی اکبر نہ تھے اس لیے مظلومیت نے بازو تھاما. بے کسی نے حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا. میں آپ سے کیا عرض کروں خدا کی قسم, آپ سمجھتے ہو حسین کی خیمے سے رخصتی کا کیا منظر ہوگا؟ تصور کر لو تو کلیجہ پھٹ جائے عزادارو. عزاداران امام مظلوم بس ایک روایت سناؤں گا آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حسین کی خیمے سے رخصتی کا منظر کیا تھا. دربار یزید میں
یزید نے شمر سے پوچھا، شمر یہ بتا کہ کربلا کے میدان میں وہ کون سا موقع تھا جب تو نے دیکھا کہ حسین گھبرا گئی؟ وہ کون سا موقع تھا جب تو نے دیکھا حسین پریشان ہو گئے؟ شمر کہتا یزید میں نے حسین کو اکبر کے سینے سے برچی کھینچتے ہوئے دیکھا مگر پریشان نہیں دیکھا، میں نے حسین کو عباس کے بازو اٹھاتے ہوئے دیکھا مگر پریشان نہیں دیکھا، میں نے حسین کو قاسم کی ٹکڑے ٹکڑے لاش ابا کے دامن میں سمیٹتے دیکھا مگر پریشان نہیں دیکھا۔ مگر یزید ایک موقع ایسا آیا کہ جب میں نے دیکھا حسین گھبرا گئے، حسین پریشان ہو گئے۔ کہ کون سا موقع تھا؟ شمر کہتا ہے وہ موقع یہ تھا، میں نے دیکھا جب حسین خیمے سے رخصت ہو کے باہر نکلے۔ اولاد والوں کا مجمع ہے، سنیے یہ جملہ، جب حسین خیمے سے رخصت ہو کے باہر نکلے تو میں نے دیکھا 48 چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے حسین کو حلقے میں لیا۔ کوئی کہتا تھا چچا آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی کہتا تھا بابا آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حسین کبھی ایک بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے بچے کو دیکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ حسین نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اے پالنے والے ان بچوں کو تیرے حوالے۔ مولا سلامت رکھے عزادارو، بآواز بلند گریہ کیجئے عزادارو، آج کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، خدا کی قسم آپ تصور کر لیجئے۔ حسین گھوڑے کی بات پکڑے ہوئے آگے بڑھے۔ ہاں عزادارو، کل آپ نے غازی عباس کا کیسا ماتم کیا ہے، کیسا ماتم کیا ہے عزادارو، علمدار حسین کا کیسا ماتم کیا ہے، مگر آپ کو میں بتاؤں ایک علمدار حسین کا اور بھی ہے عزادارو، اس علمدار کا بھی آپ ماتم کرو۔ کون سا علمدار ہے؟ سنیں کہ حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے پاؤں میں دیکھا سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی اور کہتی ہے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جاؤ، اے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اس لیے کہ سکینہ دیکھ رہی ہے جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آئے۔ جزاک اللہ عزادارو، بآواز بلند ماتم کرو۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آج کی رات فاطمہ زہرا ہر رضا خانوں میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کون میرے لال کا بآواز بلند گریہ کر رہا ہے۔ عزادارو آپ تو ماتم کر کے گھر کو چلے جاتے ہو، مگر میری شہزادی کبھی اس عزا خانے میں جاتی ہے، کبھی اس عزا خانے میں جاتی ہے۔ ہائے میرے لال کے ماتم دارو، اے میری شہزادی ہمیں معاف کر دینا، ہم یوں ماتم نہ کر سکے جو ماتم کرنے کا حق تھا۔ سنیں عزاداران امام مظلوم، حسین گھوڑے سے کودے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہے میری بیٹی سکینہ اب باپ کے سینے پہ سونے کی عادت چھوڑ دے سکینہ۔ 4 برس کی کم سین بچی سکینہ کہتی ہے بابا کیوں؟ کہ بیٹی اب تو یتیم ہو جائے گی، اے بیٹی اب تو یتیم ہو جائے گی۔ کم سن بچی کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، بآواز بلند ماتم کرو عزادارو۔ کم سن بچی کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ بیٹی جس کا باپ مر جائے، بیٹی جس کا باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے، یتیم ہوتا ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں غازی عباس کے ماتم دارو، ماتم کرنا عزاداران امام مظلوم۔ در خیمے سے عباس کے بیٹے محمد نے آواز سنی،
तेजी से आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहा, चचा क्या कहा आपने? चचा क्या कहा आपने? जिसका बाप मर जाए वो यतीम होता है। कहा मेरे लाल, जिसका बाप मर जाए वो यतीम होता है। अब्बास के बेटे ने कहा, इसका मतलब ये हुआ मैं भी यतीम हो गया। चचा इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी यतीम हो गया। कहा मेरे लाल, तू भी यतीम हो गया। तेरा बाप फरात पे मार डाला गया, तेरा बाप फरात पे मार डाला गया। कहा चचा ये बताइए, क्या ये मुमकिन है कि आप मैदान में ना जाएं चचा? इसलिए चचा कि मुझे अपनी यतीमी गवारा है, मुझे सकीना की यतीमी गवारा नहीं है चचा। चचा क्या यह मुमकिन है कि आप मैदान में न जाएं? कहा मेरे लाल, मुमकिन तो है, मगर मेरे लाल बात दरअसल ये है कि जब अलमदार लश्कर मारा जाता है तो फिर सरदार लश्कर को मैदान में जाना होता है। ये मेरे लाल, मेरा अलमदार मारा गया तो अब मुझे मैदान में जाना होगा। का चचा अब अगर आपका कोई अलमदार बन जाए, हाय हाय अज़ादारो ऐसे मातम ना करो खुदा की कसम। अरे इस अलमदार हुसैनी का भी मातम करो अज़ादारो। अरे कल अब आप गाजी अब्बास के नाम पर अपने बच्चों को अलमदार बनाते हैं ना, सक्का बनाते हैं ना, कहते हैं गाजी अब्बास का सक्का। अरे कल जब आशूर का दिन आए तो अब्बास के बच्चे के नाम पे भी बच्चों को अलमदार बनाना, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आलम देना अज़ादारो। चचा अब अगर आपका अलमदार बन जाए तो आप मैदान में ना जाएंगे? कहा बेटा मुमकिन तो है, मगर कौन है जो मेरा अलमदार बने? कहा चचा यही ठहरो चचा, मैं अभी आया। ये कह के बच्चा खेमे में गया, माँ से जाके कहा अम्मा मेरा चचा ये कहता है कि अब अगर मेरे चचा का कोई अलमदार बन जाए तो मेरा चचा मैदान में न जाएगा। अम्मा अम्मा मुझे अपनी यतीमी गवारा है, मुझे सकीना की यतीमी गवारा नहीं है। अम्मा मुझे अलमदार बना दे, अम्मा मुझे अलमदार बना दे। माँ ने एक पटका कमर में बांधा, बेटे को सीने से लगाया, एक छोटा सा आलम हाथ में दिया, एक तलवार का टुकड़ा हाथ में दिया। हुसैन की निगाह खेमे पे लगी है कि खेमे का पर्दा हटा, मोहम्मद आलम लिए हुए। चचा मैं आपका अलमदार बन गया, चचा मैं आपका अलमदार बन गया। चचा चचा खेमे में जाओ चचा, हुसैन ने सीने से लगा लिया। ए मेरे लाल खेमे में चला जा, अरे तेरी माँ के लिए तेरा सारा। मौला आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। सुने अज़ादारों ने इमाम मज़लूम, सुने अज़ादारो, हुसैन चले अज़ादारो, हुसैन चले। मैदान कारज़ार में पहुंचे हुसैन। हुसैन ने रजस पढ़ा, क्या मैंने शरीयत में तब्दीली की है? क्या मैंने किसी का खून बहाया है? क्या मैंने आईन इस्लाम बदला है? आखिर मुझे क्यों कत्ल करते हो? मगर हवा और हविस के ताबे सबकी ज़बानें गुंग हो गई। उसके बाद हुसैन ने हमला किया। अज़ादारो, जिसने सुबह से लाशे पे लाशें उठाई हो, जो 3 दिन का प्यासा हो, जिसका जिस्म तीरों से छल्ली हो, जिसने लाशे पे लाशें उठाए हो, जिसमें उसके भाई का लाशा भी हो, जिसमें उसके बेटे का भी लाशा हो, जिसमें उसके भतीजे और भांजों के लाशें भी हों, उसकी जंग क्या होगी? मगर मुवर्रिख ने लिखा कि फौजें काई की तरह फटने लगी। हुसैन ने पहला हमला किया, फौजें दूर तक हट गईं। हुसैन ने दूसरा हमला किया और एक मर्तबा लाशों के ढेर लगा दिए हुसैन ने। और जंग करते करते फातह खैबर का लाल फरात के किनारे पहुंच गया। मातम करो अज़ादारो,
فرات کے کنارے پہنچ گیا اور کیا جملہ کہا ہے حسین نے سنیں گے؟ عباس کے لاشے کو دیکھا، عباس تیری تمنا تیرے دل میں گھٹ گئی تھی عباس، اے میرے شیر میں نے تجھے لڑنے کی اجازت نہ دی نا عباس، اے عباس 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھ عباس، عباس اس کی جنگ دیکھ جس نے 71 لاشیں اٹھائی ہیں عباس، عباس اس کی جنگ دیکھ۔ اور ایک مرتبہ حسین نے تیسرا حملہ کیا تو چاروں طرف سے علمان کی آوازیں بلند ہوئیں، لشکر جو تھا کوفے کی دیوار سے ٹکرانے لگا، چاروں طرف سے آواز آئی، حسین 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 تم کو علی اکبر کا واسطہ، ہمارے اوپر رحم کیجئے۔ اکبر کا نام سنا بیٹا یاد آ گیا، اکبر کا نام سنا بیٹا یاد آ گیا، گھوڑے کے رخ کو موڑا، موڑنے کے بعد اکبر کے لاشے پہ آئے، اے میرے لال اکبر، انہوں نے تیرے سینے پہ پرچی ماری تھی نا میرے لال، دیکھ میرے لال آج تیرا واسطہ دے رہے ہیں، یہ میرے لال یہ تیرا واسطہ دیتے ہیں، لے میرے لال تیرے واسطے پر میں نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اور غیب سے آواز آئی، حسین تلوار کے جوہر دکھا چکے، اے حسین اب ذرا صبر کے جوہر دکھاؤ، بس تلوار کو رکھنا تھا۔ چاروں طرف سے لشکر سمٹ آیا، کہیں سے نیزے برسے، کہیں سے تیروں کی بارش، کہیں سے پتھروں کی بارش۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے عزاداروں، ماتم کرو، جی بھر کے ماتم کرو۔ میرا مظلوم امام گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، گھوڑے نے محسوس کیا ایک مرتبہ زمین کربلا پر بیٹھا، حسین زمین کربلا پر آئے۔ کیسے آئے؟ میرے بار میں امام فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ جملہ سن لو تو آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سلام ہے میرے جد امجد پر کہ جب میرا جد گھوڑے سے گرا تو جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ ہاں مولا سلامت رکھے عزادارو، ایسے ہی ماتم کرو عزادارو۔ حسین کا جسم تیروں پر معلق رہا، تیروں پر حسین کا جسم معلق رہا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، نقاروں کے بجنے کی آواز بلند ہوئی اور ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی، کون ہے جو بڑھ کے حسین کا گلا کاٹے؟ ایک ملعون خنجر لے کر حسین کے قریب پہنچا، لیکن ایک مرتبہ خنجر کو پھینک کر بھاگ آیا۔ پوچھا کہ تو کیوں بھاگ آیا؟ اس نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب میں حسین کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے حسین کے سرانے بیٹھے ہیں۔ ارے میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ دوسرے ملعون کو خنجر دیا، وہ حسین کے قریب آیا، لیکن خنجر کو پھینک کر بھاگ آیا۔ اس سے پوچھا کہ تو کیوں آ گیا؟ اس نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب میں حسین کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا علی مرتضیٰ سامنے ہے، علی مرتضیٰ سامنے ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، تیسرے ملعون کو خنجر دیا، وہ بھی واپس آ گیا۔ کہا تو کیوں واپس آ گیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی اپنے گلے کو حسین کے گلے پہ رکھ دیتی ہے۔ ارے میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ارے میرے لال نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ہاں عزاداران امام مظلوم، بس سن لیجئے، علامہ دربندی لکھتے ہیں، علامہ دربندی نے یہ لکھا ہے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں 3 آواز استغاثہ بلند کی۔ بس اب مجلس تمام ہے، رو لیجئے عزاداروں۔ جب حسین نے پہلی آواز استغاثہ بلند کی تو علامہ دربندی لکھتے ہیں زمین کربلا میں گرد اڑی۔ اب جو گرد پھٹی تو کیا دیکھا؟ رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے سامنے آ گئے۔ اے میرے حسین میں آ گیا میرے لال، بتا میرے لال کیا چاہتا ہے؟ کہا نانا کچھ نہیں چاہیے، بس نانا ایک ہی تمنا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ جب شمر کا خنجر چلے
تو میرے استقلال میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ دیکھیے یہ روایت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم کہ کبھی اس پہ فخر نہ کیجیے گا کہ ہم نے حسین کا یوں ماتم کیا، ہم نے حسین پر یوں گریہ کیا، ہم نے حسین پر یوں آنسو بہائے۔ ہاں تم آنسو بہاتے ہو، ہاں تم روتے ہو، مگر خدا کی قسم جس وقت حسین نے تمہیں یاد کیا ہے دنیا کا کوئی انسان یاد نہیں کر سکتا۔ سنیں عزادارو، علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین نے دوسری آواز استغاثہ بلند کی، زمین کربلا میں گرد اڑی، اب جو گرد پھٹی تو کیا دیکھا، علی مرتضیٰ سامنے ہیں۔ اے میرے حسین میں آ گیا میرے لال، بتا میرے لال کیا چاہیے؟ کہ بابا کچھ نہیں چاہیے بابا، بس ایک تمنا ہے کہ میرے لیے دعا کریں کہ جب شمر کا خنجر چل رہا ہو تو میرے استقلال میں کوئی کمی نہ آئے۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ حسین نے تیسری آواز استغاثہ بلند کی، زمین کربلا میں گرد اڑی، اب جو گرد پھٹی تو کیا دیکھا، فاطمہ زہرا سامنے آ گئی۔ اے میرے لال میں آ گئی میرے لال، بتا میرے لال کیا چاہیے؟ سنیے، کوئی انسان یاد نہیں کر سکتا جب حسین نے تم کو یاد کیا ہے کہ اماں کوئی تمنا نہیں ہے اماں، بس ایک تمنا ہے میری اماں، ایک ہی تمنا ہے کہ جب شمر کا خنجر چل رہا ہو تو اپنی چادر میرے گلے کے نیچے بچھا دینا اور میری خوب بھری چادر محشر کے روز لے کے جانا۔ اس چادر کا واسطہ دے کر میرے جانے والوں کو، میرے رونے والوں کو بخشوانا۔ بس ہم مجلس تمام ہے، عزادارو سن لیجئے۔ شمر ملون آگے بڑھا، حسین کے پاک جسم پر اپنا نجس پیر رکھا، خنجر نے کام کرنا شروع کیا، زمین کربلا لرزی۔ غضب یہ ہوا زینب درے خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبحان حسین بکربلا۔ ایک مرتبہ زینب آئی، سید سجاد آنکھیں کھولو، کب بھی اماں پردہ ہٹاؤ، کیا دیکھا؟ بابا کا سرنوں کے نیزے پہ بلند ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ہائے میرا بابا مارا گیا، ہائے میرا بابا مارا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا